बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और बस अभी थोड़ी ही देर में जो है अज़ान फजर का वक्त हो जाएगा और ये वक्त बड़ा अहम होता है, वक्त बड़ा कीमती होता है। इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें और अपने मुंह से अच्छे अल्फाज निकालें। मुबश्शिर भाई, आपकी जानिब आएंगे और रेमेडीज़ हमारे पास बहुत सारी हैं जो लोगों ने पूछी है। अच्छा, अक्सर कुछ लोगों के दिल के वॉल बंद होते हैं जिसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसके लिए कोई रेमेडी है? इलाज तो अपनी जगह चल रहा होता है लेकिन इसके लिए कोई रेमेडी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तिब्बे नबी में ये इसकी रेमेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अजवा खजूर जो सरकार दो आलम सल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से वो बाग लगाया था, वो अजवा खजूर मदीने शरीफ से मिलती है, लेकिन ये नहीं जो आजकल मार्केटों में अजवा के नाम पर मामला मिल रहा है, ये नहीं, अजवा खालिस मदीने शरीफ की खजूर, तो उसका इस्तेमाल रखें। और दूसरा ये कि एक छाल आती है अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल आसानी से परचून की दुकानों पर, जो पंसारी की दुकानें होती है वहां से मिल जाती है अर्जुन की छाल। तो अर्जुन की छाल पानी में उसको आप बॉयल करें और जब पानी उबल जाए तो उसको जनाब आप छानने के बाद उसका 1 गिलास पिए। 1 नहीं पी सकते तो आधा जरूर पिए। 1 महीने तक इसको इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद जाके टेस्ट कराइए। आर्टरीज, हार्ट की डिजीज जितनी भी है और वॉल अगर बंद है तो इंशाल्लाह खुल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जल्दी से बताइएगा, अक्सर होता ही है कि गर्मियों में नाक से खून आ जाता है, कुछ लोगों के ब्लीडिंग होने लगती है, इसकी वजह क्या होती है और इसके लिए अगर किसी के साथ ये होता है तो क्या करे वो? देखें शरीर, अक्सर गर्मियों में नक्सीर का फूट जाना, बिल्कुल इस तरह उर्फ आम में कहते हैं नसीर फूट गई, मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाना, और एक होती है पाइल्स जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है, खूनी, उर्दू में कहते हैं बवासीर। बिल्कुल। तो इन सब के लिए एक ही होम रेमेडी मैं बता रहा हूँ, आलू बुखारा, एक होता है काला वाला और एक होता है लाइट ब्राउन। आलू बुखारा ले लें सिर्फ 1 अदद, और जनाब इमली ले लें सिर्फ 5 ग्राम, थोड़ी सी इमली ले लें। इन दोनों को रात भर भिगो दें पानी में, 1 गिलास पानी में भिगो कर गिलास को ढाँप दें और सुबह छान कर उसको अच्छी तरीके से पहले मल लें, उसके बाद छानने के बाद वो पानी जो है पी लें। तो इंशाअल्लाह ताला इसको नाक से खून का आना या नक्सीर का फूट जाना, मुंह से ब्लड आना या पाइल्स के जरिए ब्लड, उसके लिए मुफीद है। अच्छा हकीम शाह साहब, मुझे ये बताएं कि अभी हमने बात करी कि जो हमारे इस वक्त में ताजिर बरादरी है वो बड़ी परेशान है, आगे आप क्या देख रहे हैं? आगे का फ्यूचर आपको क्या लग रहा है? जो इस वक्त में सिनेरियो अभी हम सुनने वाले हैं कि जी बिजली कीमतें बढ़ेंगी, गैस बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ चुका है, आगे क्या देख रहे हैं आप? प्रेडिक्शंस क्या है आपकी कि ताजिर बरादरी कहाँ खड़ी हुई? देखें, हम IMF की जंजीरों में जकड़ गए हैं। जब तक कि हम IMF से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे हमारी मुश्किलात बढ़ेंगी। और देखें, अब भी IMF का प्रोग्राम आया है तो महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल, गैस की प्राइसेस जो है वो बढ़ गई हैं। हम पर 30,000 अरब डॉलर का कर्जा है, हम उस कर्जे तले दब चुके हैं। इसका हल तो ये है कि हम अपने जो टैक्स नेट है ना उसको बढ़ाएं। पहले से मौजूद जो टैक्स पेयर्स है उन पर और मज़ीद बोझ डालने के बजाय हम जो टैक्स नहीं पे करते उन ताजरों को जो है वो टैक्स नेट में लेकर आएँ और अपने जो टैक्स है उसको बढ़ाएं, और उसके ज़रिए हम अब हमारे जो कर्ज़े हैं उसको ज़ाहिर है हमने अदा भी करना है। तो वो जब हमारे अदा होंगे तो मेरे ख्याल से आसानियाँ ज़रूर पैदा होंगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में जैसे हमारे मिनिस्टर्स ऐलान कर चुके हैं कि महंगाई अब भी बहुत महंगाई हो गई है और मजीद महंगाई होगी। मुझे बात बताएं हकीम शाह साहब, क्या जो भी सियासतदान जो भी व्हाटएवर ये एक स्टेटमेंट देता है कि जी और महंगाई बढ़ेगी, क्या उसको नहीं पता होता कि एक मजदूर बेचारा रोज का इतना कमा रहा है, एक इस वक्त सैलरी रेशो इतना है, क्या ये सोचे समझे बगैर कह दिया जी बस महंगाई बढ़ा दो खैर है? देखिए, हम बहुत बदकिस्मत हैं कि यही लोग हमारे पास आके जब वोट मांगते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही आसानियां जो है वो शो करते हैं कि हम बहुत कुछ करने वाले हैं, हम बहुत बेहतर करने वाले हैं, लेकिन जब वो सीटों पर बैठ जाते हैं तो वो आवाम का नहीं सोचते, वो अपने मफादात का सोचते हैं, अपने जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी होती है सिर्फ उनके लिए सोचते हैं, मुल्क के लिए भी नहीं सोचते। बड़ी हमारी किस्मती की बात। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे जो जितने भी लोग हैं उनको बजाय इसके कि अपने मफादात को देखें, पॉलिटिक्स को देखें, उनको आम
لوگوں کی آواز بننا چاہیے, بالکل. عام لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے, تاکہ ہم اتنے قرضوں تلے دب گئے ہیں, ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں, اور ہر شہری جو ہے پاکستان کا وہ 1,30,000 سے زائد کا قرض دار ہے. تو میں اس چیز سمجھتا کو ہوں بالکل سوچنا چاہیے. فیضان بھائی آپ کی جانب آؤں گا. ہمارے یہاں ریسٹورنٹس بہت کھل رہے ہیں, لوگ کھولتے بھی ہیں. اچھا, ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی ریسٹورنٹ بزنس میں بہت پیسہ ہے. ایک تو غلط فہمی ہے, تجربہ ہو یا نہ ہو پیسہ ڈال دیتے ہیں, بعد میں ڈوب جاتا ہے تو روتے رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہماری فوڈ چینز ہیں اس کو اگر ہم پروموٹ کرنا چاہیں اور ان کو آگے لانا چاہیں تو اس کے لیے کوئی اقدام ہے, کوئی سجیشن ہے آپ کے پاس کہ اگر اس پہ چلیں گے تو ہماری جو فوڈ چینز ہیں وہ آگے جائیں گی؟ دیکھیے, فوڈ کا بزنس آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 4-5 سال سے کافی زیادہ آپ کے شہر میں فلورش کیا ہے. آپ کے شہر میں ڈفرینٹ چینز آئی ہیں, انہوں نے کام کیا ہے, آگے گئی ہیں. دیکھیے, باہر سے جو چینز آتی ہیں وہ زر مبادلہ کسی نہ کسی صورت میں باہر بھیج رہی ہوتی ہیں. اس سے اچھا ہمارے اپنے یہاں پر جو بھی چیزیں ہیں بنائی جاتی ہیں, یہاں پر جتنی چینز کام کر رہی ہیں وہ بھی ان کو بھی مواقع دینے چاہیے کہ وہ انٹرنیشنلی جا کے کام کریں اور وہاں سے کچھ زر مبادلہ یا پاکستان بھیجنے کے لیے وہ کریں. اب جتنی بھی باہر سے چینز آتی ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز آتی ہیں, وہ کسی نہ کسی صورت میں یہاں سے زر مبادلہ باہر کی طرف لے جاتی ہیں. ہمیں اپنے پروموٹ کرنے چاہیے, اپنے سسٹم کو مضبوط کرنا پڑے گا ہمیں. اور دوسرا یہ کہ ظاہر سی بات ہے, اتنے سارے لوگ پورے پاکستان میں رہتے ہیں, 22 کروڑ عوام رہتی ہے, اور پھر وہ لوگ اپنے اپنی جگہوں پہ جیسے آپ کراچی میں بات کر رہے ہیں تو کراچی میں ڈفرینٹ مارکیٹس ہیں, وہاں پر آپ فلرش کر رہے ہیں بزنس کو, تو ظاہر سی بات ہے ایک ریسٹورنٹ کھلتا ہے 40-50 لوگوں کے روزگار ہی لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اچھی بات ہے ریسٹورنٹ کھولیں, لیکن ریسٹورنٹ اگر اسٹڈی کر کے کھولیں گے اور ان کو SOPs کا پتہ ہوگا تو وہ کم مار کھائیں گے تو وہ زیادہ فلرش کریں گے اور زیادہ عرصے تک آگے جائیں گے. اور اس طرح نہیں ہے کہ ہر بندہ کھول لے گا کہ جی بڑا کوئی آسان سا کام ہے, کوئی بس کھولے اور پیسے آنے لگتے ہیں کہ 200 پروفٹ 300% پروفٹ, ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں, پروفٹ تو اپنی جگہ ہے نا, نہیں ہر بندے کو جس کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا. لیکن اس میں ایک بات ہے نا, دیکھیں اگر آپ اچھا کھانا بنائیں گے اور اچھا کھانا کھلائیں گے تو الٹیمیٹلی اللہ نے تو اس میں برکت ڈالنی ہے. بے شک, کیونکہ اگر آپ کا صفائی نفس ایمان ہے, آپ نے اچھا کھانا کھلایا, اچھی چیزیں دی, تو لوگ آپ کے پاس ویسے ہی آئیں گے. پھر جہاں تک گروتھ کی بات ہوتی ہے, گروتھ ظاہر سی بات ہے, جب وہ اچھی چیزیں بیچے گا تو گروتھ تو ہوگی. اگر وہ 200% پروفٹ لے رہا ہے, 300% پروفٹ لے رہا ہے, الٹیمیٹلی وہ کہیں نہ کہیں اگر پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی معیشت میں کہیں نہ کہیں وہ پیسے کھپ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ کہیں ادھر سے باہر بھی. آپ کی سجیشن یہ ہے تمام دیکھنے والوں کو بھی کہ ہمیں اپنے جو پروڈکٹس ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور ظاہر ہے جب ہمارے اپنے پروڈکٹس ہوں گے اور ہمارے ہاں بڑے لذیذ کھانے بنتے ہیں, بڑی اچھی فاسٹ فوڈ چینز آ رہی ہیں, تو اگر ہم ان کو پروموٹ کریں گے جو زر مبادلہ ہے وہ ہمارے پاس ہی رہے گا. اگر ایک باہر سے چین آتی ہے, ٹھیک ہے میں اس کے آنے کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن اگر آتی ہے پروفٹ ہے, جو پیسہ ہے وہ باہر جا رہا ہے. بڑی اچھی سجیشن ہے. مفتی صاحب وقت کم ہوتا ہے لیکن مجھے پاس بہت سارے سوالات ہیں. میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حقوق العباد پہ بات ہو رہی ہے, یتیموں کے حقوق کیا ہیں؟ ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن بھائی ہیں, اگر کسی بھائی کا اللہ نہ کرے انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بچے بڑے نیگلیکٹ ہونے لگتے ہیں, بہت سی جگہوں پہ نہیں بھی ہوتے لیکن ہونے لگتے ہیں. تو ایک یتیم کے حقوق کیا ہے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ان کے فضائل کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن یا مسلمان کسی یتیم پر محبت سے, شفقت سے صرف ہاتھ پھیرتا ہے نا, تو جتنے بال اس کے ہاتھوں میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. دوسری حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن مسلمان کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے, اس کی دیکھ بھال کرتا ہے, اسے فرماتے ہیں جب روز محشر آئے گا تو مجھ محمد کے ساتھ وہ ایسے ہوگا. یعنی حضور نے دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا. اب دیکھیں ایک گنہگار بندہ, حضور کی کیا شان, حضور کا کیا مقام, لیکن جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یتیم کی کفالت کر رہا ہے, اس کی پرورش کر رہا ہے, تو اس کا مقام و مرتبہ یہ, ان کا حق یہ ہے کہ ان کے مال پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے, ان کے مال کی حفاظت کی جائے. عام طور پہ آپ دیکھیں تو لوگ یتیموں کے اگر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وراثت میں کچھ مال دے دیا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ہمارا ہی حق ہے, آپ تو اس کا باب رہا اب تو کچھ نہیں, یہ تو ہمارے حصے میں آ گیا. یقین مانے یہ فعل اس کو دوزخ کے بہت قریب لے جائے گا, کیونکہ یہ دنیا میں بھی رسوا ہونا, آخرت میں, کیونکہ یہ مال ان کا تھا. اگر یہ ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی کامیاب, اور یتیموں کے حق اور ان کا یہ حق ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر میں کسی شخص کا دل دکھا دیتا ہوں تو کیا جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گا مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اچھا یہ بات ہے. قلب المومن بیت الرحمن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے.
بے شک۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ پاک جگہوں پر آتا ہے. میں اگر گندی کرسی پہ نہیں بیٹھتا, گناہگار بندہ, صاف کر کے بیٹھتا ہوں, لیکن یہ دل ہے جہاں اللہ رہتا ہے, اور کسی مسلمان کا دل آپ توڑ دیں تو آپ نے کیا رب کے گھر کو نہیں توڑ دیا, نعوذ باللہ. تو ہم کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. حضور نے فرمایا مظلوم اور یتیم کی بد دعا سے بچو. حدیث بتا رہا ہوں, مظلوم اور یتیم کی بد دعا سے بچو, کیونکہ اللہ 3 بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. پہلا مظلوم, دوسرا یتیم, اور تیسرا مسافر. یہ 3 وہ بندے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی. تو اگر یہ کسی کے لیے کوئی بات کر دیں تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے. اس لیے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے, کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس دل میں اللہ رہتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ گھر سے مسجد ہو اگر دور تو ایسا کر لو کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا. مراد یہی ہے کہ بھائی اگر آپ عبادت کے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن جو حقوق العباد اس کو پورا کرنے میں کوتاہی, اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا, معاف کر دے گا, لیکن جو بندے کے حق ہے جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا, چاہے وہ قرض کی شکل میں ہو چاہے وہ حق تلفی کی صورت میں ہو, جب تک وہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں فرمائے گا. اچھا, ہمارے ہاں بہن بھائی بھی ہوتے ہیں, یہ تو بہرحال ایک ورثہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے کہ بھائی کا حق زیادہ ہوتا ہے, بہن کا کم ہوتا ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن بہنوں کے لیے کیا حقوق ہیں بھائیوں کے؟ اچھا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں بیٹی اور بہن کو ساتھ لے کر آپ کے چلتا ہوں. حضور نے فرمایا کسی کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں یا کسی بھائی کے ساتھ 3 بہنیں رہتی ہوں, اور وہ بھائی یا باپ اپنی بیٹی کو اور بھائی بہنوں کی کفالت کرے اور اچھی جگہ ان کا نکاح کر دے, حضور نے فرمایا اس کی جنت کا ضامن میں ہوں. اور یہاں تک کہ بھی فرمایا ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے, یعنی بہن کے لیے بھی یہ. حضور کے ایک صحابی اٹھے, یا رسول اللہ میری کسی کی 2 بہنیں ہوں یا کسی کی 2 بیٹیاں ہوں, فرمایا اس کے لیے بھی حکم یہ ہے. پھر ایک اور صحابی اٹھے, یا رسول اللہ اگر 1 بہن ہو یا 1 بیٹی ہو, فرمایا اگر وہ بھی ایسا کرے گا اس کے لیے بھی یہ حکم ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کی بہن, آپ کو میں ایک بات بتاؤں, دائی حلیمہ کی رضائی, یعنی کہ دائی حلیمہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضائی ماں تھی, ان کی بیٹی تھی شیمہ نام تھا. تو ایک جگہ صحابہ کرام, ایک جگہ جنگ ہوئی تو وہاں محاصرہ ہوا, تو شیمہ جو وہ بڑی ہو چکی تھی لیکن حضور سے وہ بڑی تھی, تو وہ آئی, تم جاؤ میرے بھائی سے کہو کہ تمہاری بہن شیمہ جو ہے آپ کو بلاتی ہیں. اب یہ بات کہنی تھی, حضور ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کا حال جب پوچھا گیا اور بتایا گیا تو حضور فوراً ہوتا تو کالی کملی گر گئی. تو حضور نے فرمایا اس کو فوراً لے کر آ, وہ میری بہن ہے. جب وہ آئی تو اللہ کے رسول نے اپنی کالی کملی کو بچھایا, فرمایا تو اس پر بیٹھو. تو یہ مقام و مرتبہ ہے بہن کا, یہ عزت ہے بہن کی, تو ہمیں قدر منزلت کرنی چاہیے. لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر حقوق زوجین کی بات ہو رہی تھی. حضور نے فرمایا اگر کسی کی بیوی ترک کلامی کرتی ہے اور شوہر جو ہے بہت خاموش اور یعنی صبر سے کام لیتا ہے, تو آپ نے صبر ایوب کا نام سنا ہوگا, بالکل, بہت بڑا مقام اور بڑا ثواب ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ صبر ایوب جیسا ثواب دیتا ہے. لیکن اگر اسی کی بیگم اس کی والدہ سے بدتمیزی کر رہی ہے, اس کے پیرنٹ سے بدتمیزی کر رہی ہے, اس وقت کیا مرد کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کیا کرنا چاہیے اس کو؟ لیکن پہلی بات تو یہ حکمت کے ساتھ, ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ آپ, لیکن بات ہے کہ اس کو سمجھانا ضرور ہے. ماں باپ کا مقام ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ ماں کو کوئی برا کہہ رہا ہے یا باپ کو کوئی برا کہہ رہا ہے اور بیوی کہہ رہی ہے تو آپ خاموشی سے کھڑے ہیں. یہ شرعی حق ہے کہ ماں باپ کا مقام بیوی سے زیادہ ہے. آج یہی ہو رہا ہے کہ ہم بیویوں کی بات زیادہ مانتے ہیں, ماں باپ کی کم مانتے ہیں. مانے بھائی, لیکن ماں ماں ہوتی ہے, بیوی بیوی ہوتی ہے. دونوں کا درجہ اللہ نے جو مقام دیا درجے کے مطابق جو ہے دیکھا جائے. لیکن وہی بات آ گئی کہ کوشش کی جائے کہ تحمل کے ساتھ ایک معاملہ پیش کیا جائے. لیکن پھر میں کہوں گا ماں باپ کا درجہ اولا ہے, افضل ہے بیوی کے درجے سے. بالکل جی, ماں باپ کا کوئی نعم البدل ہو نہیں سکتا, اس میں کوئی 2 رائے نہیں. آج ہم بات کر رہے تھے حقوق العباد کے حوالے سے, اور ہم نے دیکھا کہ پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں, ماں باپ کے بھی حقوق ہیں. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے ساتھ کتنا عدل کرتے ہیں, کیا ہم وہ حقوق ادا کر رہے ہیں, اور اگر ہم حقوق ادا نہیں کر رہے تو باخدا ہم خسارے میں ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نشست سے آج ہم نے یہی سیکھا. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو یاد دیجیے. اللہ نے کے بعد.